बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूं। अब से कुछ देर पहले ये मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये जो कुर्सी लगी हुई है, इस पर असद उमर साहब बराजमान थे, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो में ज़रा एक तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नुकात क्या थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, और अभी तक जो लोग छोड़ कर गए हैं उसमें जो स्टैचर है असद उमर साहब का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाया तरीन रहनुमाओं में हैं इमरान खान साहब के बाद। और शीरी मज़ारी बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह गुज़श्ता रोज़ वो छोड़ के गई, तो अब जो मंजरनामा तश्कील पा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा। इमरान खान साहब ने ख़िताब किया, फवाद चौधरी का ट्वीट आया, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ जो है वो होती हुई दिखाई देती हैं। वो ज़रा मैं आपके सामने रख दूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ, असद उमर साहब जो है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब ये है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनको कंडेम किया जाना चाहिए। 9 मई के वाक़यात पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो हर पाकिस्तानी शहरी के जज्बात हैं कम व बेश, उनकी तर्जुमानी असद उमर साहब ने की। ऑब्वियसली जो पॉलिटिक्स में किरदार है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत सारे लोग करते हैं, मैं उसके हवाले से बात नहीं कर रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की अफवाज जो मुल्क की हिफाजत में उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके हवाले से जो जज्बात हैं उनका खुलकर असद उमर साहब ने इजहार किया। असद उमर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। असद उमर साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ इस तरीके से है कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीक इंसाफ या सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं किया। उन्होंने 2 ऐलानात किए अपने पार्टी में अपने मुस्तकबिल के हवाले से। एक ये कि उन्होंने कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उससे इस्तीफ़ा देने का, उससे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मैं ज़िम्मेदारियाँ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर निभा रहा था, मैं उनसे भी दस्तबरदार होता हूँ, मुस्ताफ़ी होता हूँ। इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त 5 स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में। अदलिया है, पाकिस्तान की अफवाज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, PDM की जमातें हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आवाम है। उसके हवाले से उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि जो अदलिया है, अदलिया में किस किस्म की तकसीम है। पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से उन्होंने बात की। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और फिर उन्होंने PDM के हवाले से एक जेन्युइन लेजिटिमेट फ्रीक के तौर पर उन्होंने कहा कि वो मौजूद है। और असद उमर साहब के अंदाज़ों के मुताबिक, जो असद उमर साहब ने कहा उसके मुताबिक, उन्होंने ये कहा कि अगर इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में, उसके नतीजे में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कायम करने की पोजीशन में है, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के सूबों में PDM हुकूमत कायम करने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन फिर असद उमर साहब साथ ही ये कहते हैं कि जो वफाक में भी अपोजिशन होगी PDM जमातों की, वो बड़ी तगड़ी अपोजिशन होगी। फिर वो ये कहते हैं कि जो 5वां फरीक है वो पाकिस्तान के अवाम है। गुज़श्ता 13 माह में वो कहते हैं जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसमें अवाम रुल गए हैं, गुरबत की चक्की में पिस रहे हैं। भयानक और खौफनाक असरात इस तमाम सियासी लड़ाई के पाकिस्तान के अवाम पर पड़े। फिर असद उमर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ाकरात, ग्रैंड नेशनल डायलॉग के हवाले से बात करते हुए नज़र आते हैं। आपको याद होगा कि इस हवाले से हमने कहा था कि ये आइडिया कहीं ना कहीं पनप रहा है। और असद उमर साहब की जो किनारा कशी है पार्टी के ओहदों से, पार्टी से किनारा कशी ना करना, इमरान खान साहब से इज़हार ला ताल्लुकी ना करना, इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना ना बनाना। और साइमल्टेनियसली जब असद उमर साहब से ये सवाल किया गया कि क्या इमरान खान अभी भी आपके लीडर हैं, तो उसका जवाब उन्होंने गोल मोल कर दिया। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि इमरान खान मेरे लीडर हैं। शायद उनके लिए मुश्किलात हो सकती थी। असद उमर साहब ने यह कहा कि मैं अपनी फ्री विल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मुझे किसी ने दबाव नहीं डाला, मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। और फिर असद उमर साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्तिजा करते हुए नज़र आते हैं रियासत पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि 9 मई के वाक़यात हैं उसमें कुछ लोग मुलव्वस हैं, जो शर पसंद हैं, उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। लेकिन फिर 9 मई के वाक़यात की बुनियाद पर बेशुमार ऐसे लोग अरेस्ट हुए हैं, असीर हैं, गिरफ़्तार हैं, जिनका कोई जुर्म नहीं है।
پرامن احتجاج جو ہے وہ حق ہے ہر شہری کا، تو ایسے لوگوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ اب کچھ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، میں آئی کوڈ بی رانگ، چیزیں مختلف طریقے سے انفولڈ ہو سکتی ہیں، لیکن تحریک انصاف میں رہتے ہوئے جو اس وقت اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، مستقبل میں ایک گروپ جو ہے وہ شاید بن جائے۔ اگین پاکستان تحریک انصاف کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف میں مرکزی حیثیت عمران خان صاحب کو ہے۔ کوئی بھی فیصلہ تحریک انصاف میں رہتے ہوئے اگر اس کی حمایت، اس کی پیٹروناج عمران خان صاحب کی نہیں ہے تو پھر وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ نہیں ہوگا۔ کم از کم اگر وہ کر بھی لیں ریوولٹ، اس قسم کا کوئی ایک کام کر بھی دیا جائے، اس کو کم از کم تحریک انصاف کے فالوورز جو عمران خان کی وجہ سے فالو کرتے ہیں، جن کی تعداد غالباً آپ سمجھ لیں کہ 90% پلس ہوگی، کہ اگر 100 لوگ تحریک انصاف کی حمایت کرتے ہیں تو اس میں سے 90 لوگ ایسے ہیں جو صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے حمایت کرتے ہیں، 10 لوگ وہ ہیں جو کسی بھی شخصیت کے تحریک انصاف میں ہونے کی وجہ سے اس کی حمایت کرتے ہوں گے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، اگین دس کوڈ بی رانگ، بٹ مور اور لیس معاملہ کچھ اسی طریقے سے ہے۔ تو یہ جو اب چہم گوئیاں شہر اقتدار میں چل رہی ہیں کہ غالباً کوئی کمیٹی بنا دی جائے گی اور اس کمیٹی کے سپرد انتظام و انصرام جو ہے وہ تحریک انصاف کا چلا جائے گا، وہ لوگ ڈائیلاگ کریں گے، معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا، وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ بھی کریٹ ہو جائے گی، وہ جو رولز آف دا گیم ہے وہ بھی سیٹ ہو جائیں گے، الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنے والی بات بھی ہو جائے گی۔ اسد عمر صاحب کے جو اندازے ہیں وہ حیران کن طور پر یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجورٹی لے گی، ان کا یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی۔ ان کے جو اندازے ہیں اور محتاط اندازے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ کوشش رہتے ہوئے اس پریس کانفرنس میں دو کام کرنا چاہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی جو ورکر ہے، جو تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ہے، وہ بھی ناراض ہو، اور جو جائز تنقید وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر اس تمام ایپیسوڈ میں تھوڑی بہت تحریک انصاف پہ کرنی بنتی ہے، میں وہ بھی کر گزروں۔ پریس کانفرنس میں بہت سارے سوالات ہوئے۔ پہلے میں آپ کو آغاز میں بتا دوں کہ جو میرا سوال تھا، میں نے اسد عمر صاحب، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ موجود تھے، اینڈ اٹ ڈزنٹ لک نائس کہ آپ بالکل گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگ جائیں۔ آئی ٹرائیڈ، میں اس دوران سوال نہیں کر سکا، لیکن جیسے ہی اسد عمر صاحب اس کرسی سے اٹھے باہر نکلے تو اسد عمر صاحب سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے، باقی سب تو ٹھیک ہے، وہ ہم نے سن لیا جو آپ نے کہا، آپ کی رہائی کیا ممکن تھی اس پریس کانفرنس کے بغیر؟ واز دیر اینی ادر وے کہ آپ رہا ہو جاتے اور آپ کو یہ پریس کانفرنس نہ کرنی پڑتی؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ جو بھی شخص نیشنل پریس کلب کی اس کرسی کے اوپر، یہ جو آپ کو میرے پیچھے کرسی نظر آ رہی ہے، بڑی جادوئی کرسی ہے، اس کرسی پر جو بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ اس کو مکت کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو رہائی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اسد عمر صاحب سے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں تھا کہ آپ یہ پریس کانفرنس نہ کرتے اور پھر بھی آپ رہا رہتے؟ اچھا، اس کے اوپر اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پہلے مسکرائے، تھوڑا سا ہنسے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری رہائی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز پر ہوئی ہے۔ تو اس تمام وقت کے دوران اسد عمر صاحب کا جو کنڈکٹ ہے وہ سم ہاؤ یہ سگنلز دے رہا ہے کہ ان کا رول ڈیفرنٹ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ سچویشن اس تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے پاکستان میں، کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی، لیکن بہت سارے لوگوں نے چھوڑا، لیکن جو چھوڑنے والے ہیں اس میں ایک ٹائپ فیاض الحسن چوہان صاحب جیسی ہے، وہ بھی اس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگائے، عمران خان پر الزام لگائے، پارٹی کی پالیسی پر تنقید کی، پارٹی کے حوالے سے مختلف جو گفتگو کی جو ان کو پارٹی میں رہتے ہوئے کرنی چاہیے تھی اگر وہ درست تھی۔ جو کچھ وہ بتا رہے ہیں دیٹ از ویری سیریس، شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ، لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب کی اس بات پہ یقین اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک محب وطن شہری ہوں، ایک محب وطن شخص ہوں، لیکن وہ جو گفتگو کر رہے ہیں 15 مئی کو گرفتاری دینے سے پہلے عمران خان کے ساتھ صدا رہنے کا نعرہ لگانے تک ان کو پھر محب وطن شہری کے طور پر یہ بیانات دے دینے چاہیے تھے، یہ بات منظر عام پر لانی چاہیے تھی، تو وہ تو شاید اپنے لیے کوئی نیا سیاسی آشیانہ ڈھونڈیں گے۔ تحریک انصاف کی ایک ویزیبل سپورٹ پورے پاکستان میں موجود ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس کو کیسے کیٹر کرنا ہے، اس کے لیے کیا کوئی کمیٹی بنے گی جو تحریک انصاف کے معاملات چلائے گی؟ کیا واقعی مائنس عمران خان فارمولا
اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور وہ ہو جائے گا؟ عمران خان صاحب کا خود اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا حتمی طور پر جواب نہیں دیا جا سکتا، یہ وقت کے ساتھ اب طے ہوں گی۔ بہت سارے لوگ کنارہ کر چکے، بہت سے لوگ ابھی شاید کنارہ کریں گے۔ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے شپ سے چھلانگیں لگائی ہیں اب تک، اس میں فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے باہر آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیا۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے بطور ترجمان تحریک انصاف، بطور سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کھل کے مذمت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ اب جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے ذریعے ہمیں بتایا کہ وہ ایک بریک لینا چاہتے ہیں، اور وہ بریک جو ہے وہ سیاست سے بریک ہے، پاکستان تحریک انصاف سے بریک ہے، اور عمران خان سے میں پارٹ کر رہا ہوں، اپنی ویز، اپنی راہیں جدا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہبہ فواد چودھری کا ٹویٹ آیا، ایک سفر جو اختتام پذیر ہوا اس سارے معاملے پہ فواد چودھری کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے۔ شیریں مزاری صاحبہ کا آپ کو علم ہے۔ تو یہ اب براڈلی منظرنامہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے بہت سے لیڈرز شاید ان کا مسکن مسلم لیگ نواز ہو، لیکن مسلم لیگ نواز میں امیر مقام جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو پارٹی میں نہیں لینا۔ پھر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی، لیکن وہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی تو پارٹی میں وقت نہیں تھی، اس طریقے سے حیثیت نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا سٹرانگ ہولڈ ہے عمران خان کا، یہ بات طے ہے، نظر آتی ہے، ویزیبل ہے۔ جب آپ جائیں گے، کوئی بھی شخص وزٹ کرے، اس کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ عمران خان جس کا کہیں گے وہ لوگ جو ہیں اس کی طرف ان کا دل موم ہو جائے گا۔ اب یہ معاملات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں، اس میں مزید کون سے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آتے ہیں؟ مین مرکزی لیڈرشپ میں جو بہت بڑے بڑے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس میں اب وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب رہ گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے گزشتہ روز یہ اطلاعات تھیں کہ وہ آئیں گے، پریس کانفرنس کریں گے۔ ان کی پریس کانفرنس تو کچھ مختلف ہی ہوئی، ان کو جو ہے وہ پھر گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ ایسا ہی حال جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ کا ہوا۔ تو یہ براڈلی صورتحال جو ہے وہ بن رہی ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ اہم گفتگو ہے جو آنے والی ویڈیو میں کروں گا۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو خطاب کیا، جو گفتگو کی، اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا، اور بہت سارے اندازے ہمارے جو ہیں جو ہم لگاتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ چیزیں اس طریقے سے ہیں، ایسے ہوں گی، ایسے نہیں ہوں گی۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم آئین قانون اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دیکھیں آئین میں اس چیز کی اجازت ہے، اس چیز کی نہیں ہے، قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اس کی نہیں دیتا، تو اس وقت چیزیں معذرت کے ساتھ کوئی آئین اور قانون کے مطابق بائی دا بک تو چل نہیں رہی، اور اکراس دا بورڈ یہی صورتحال ہے۔ تو اب ہمارے اندازے جو ہے نا وہ اب ختم ہو گئے ہیں۔ اس پہ ظاہر ہے کہ ایک فیئر گیس دینا کہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب کو کم از کم کوئی شخص جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرے گا، تو اب اس طریقے سے نہیں چل رہی۔ اب جو گرفتاریوں کے بعد گرفتاریاں ہیں، اور پریس کانفرنس کی صورت میں یا مثبت بیان کی صورت میں یا ٹویٹ کی صورت میں یا تحریک انصاف سے علیحدگی کی صورت میں رہائی کا پروانہ مل جانا، obviously that is a question, but the real question is کہ پاکستان تحریک انصاف سروائیو کر پائے گی، سروائیو نہیں کر پائے گی؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا 2 سٹیپ 3 سٹیپ پیچھے جائیں گے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے کچھ اہم تفصیلات ہیں، وہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسد عمر صاحب کی ون فائنل ورڈ کہ اس تمام وقت کے دوران ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بالکل بھی کانفیڈنٹ نہیں تھی۔ اسد عمر صاحب ایک واضح ایفرٹ کر رہے تھے کہ وہ کانفیڈنٹ نظر آئیں، اس ایفرٹ میں شاید کیمروں کے سامنے بہت سارے لوگوں کو لگے کہ وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ اسد عمر صاحب کی جو گفتگو تھی اس میں وہ آپ دیدہ نہیں ہوئے، لیکن وہ رنجیدہ ضرور نظر آئے، اور ایک مقام ایسا تھا جہاں پر وہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، پاکستان کہاں آ گیا ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ روحان سے ضرور ہو گئے تھے۔ ان کے لہجے میں کچھ یعنی کہ کچھ تو کہتے ہیں نا کہ نگاہوں میں، آنکھوں میں نمی محسوس کرنا، ان کے لہجے میں وہ نمی محسوس کی جا سکتی تھی کہ شاید وہ اپنے آنسو ساتھ ساتھ پی رہے ہیں۔ دس از واٹ پاکستان تحریک انصاف از گوئنگ تھرو۔ ان کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ان کی کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، اسمبلیاں تحلیل کر دینا کیا ان کی غلطی تھی، کیا
قومی اسمبلی کو چھوڑ دینا، استعفے دے دینا اور مکمل طور پر ریزسٹنس کی پالیٹکس کرنا، یہ ان کی غلطی تھی؟ یا پھر ان کی غلطی یہ تھی کہ جو پاکستان کے حالات جس طریقے سے پی ڈی ایم کے آنے کے بعد نوز ڈائیو ہوئے اس کے اوپر وہ اس طریقے سے آواز اٹھائیں؟ بہرحال اس ساری لڑائی کو آپ نے مجھے فالو کیا، تقریباً ہر ویڈیو میں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس لڑائی کو جو ہے وہ جینے اور مرنے کی سٹیج کے اوپر، کہ یا وہ نہیں یا ہم نہیں، جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اب یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، یا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہوگا ہم وہ استعمال کریں گے، جو ان کے پاس ہوگا وہ کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو جنگ ہے اور جنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیز قانونی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ آئینی ہے، یہ غیر آئینی ہے، پھر تو جو ہتھیار جس کے پاس ہوتا ہے وہ استعمال کرے گا۔ تو وہ ہتھیار ہوتے استعمال دکھائی دے رہے ہیں، اور اس میں حتمی طور پہ کس کا ہتھیار کارگر ثابت ہوتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔